वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज ख़बर बहरहाल ये आई कि IMF जो है कुछ ना कुछ मान गया है और कम से कम बजट के हवाले से जो है हुकूमत और IMF के दरमियान कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं। हुकूमत को कुछ चीज़ों पर पीछे हटना पड़ेगा, जिसके बाद जो है IMF से फर्दर डिस्कशन होगी और फिर लेटर ऑफ इंटेंट जाएगा और फिर जो है हमारा मुआहदा होगा जिसके तहत हमें $1 अरब फौरी मिलेंगे और शायद ऐसा भी हो कि ये प्रोग्राम जो है वो थोड़ा बढ़ जाए, यानी पहले अगर $6 अरब का था तो ये $8 अरब हो जाए। साथ ही ये ख़बर भी आई है कि चीन से हमें $2.3 अरब का कर्ज़ा जो है वो मिल गया है और उसके अलावा जो दूसरे ममालिक हैं उनकी तरफ से भी जो एश्योरेंसेस थी, मैं अभी सुन रहा था वफाकी वज़ीर ख़जाना जो है मिफ्ता इस्माइल साहब, वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन $17.5 अरब की जो फंडिंग है उनके ख़्याल में सिक्योर्ड है उनके पास अभी तक, और वो फर्दर ट्राई कर रहे हैं क्योंकि अगले आने वाले चंद माह हमारे लिए इसलिए भी अहम है कि हमने कम से कम जो है अगले 3 माह में $15 अरब से ज़ायद तो हमने कर्ज़े और सूद की वद में वापस करना है। जी जो है वो जो आपने तज़किरा किया ना, शराइत हो गई हैं, तो वो जो रस्सी बंदी है वो क्या है उसकी भी एक झलक ये है कि IMF से जो अंडरस्टैंडिंग हुई है हुकूमत पाकिस्तान की, वो ये है कि जो टैक्स टारगेट है वो उन्हें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा है, तकरीबन 436 अरब रुपए मज़ीद जमा होंगे। और इसके अलावा हमारे लिए जो अहम ख़बर है वो ये है कि पेट्रोलियम लेवी जो है उसमें ₹5 पर मंथ के हिसाब से इजाफ़ा होगा, ₹50 तक जाएगा। इसका उर्दू तर्जुमा ये हुआ कि 10 महीने बाद आपको जो पेट्रोल है अगर आलमी मंडी में कीमतें इसी सतह पे रहती हैं तो ₹285 फ़ी लीटर तक भी मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो पावर्टी टैक्स की तजवीज़ थी कि जी 300 मिलियन की आमदनी वाली कंपनियों पर 2% टैक्स लगाया जाएगा, IMF ने कहा है नो। 150 मिलियन टर्नओवर वाली कंपनियों पे 1% से लेके और 300 वाली और या उससे ऊपर वाली जो कंपनी है उन पर 4% टैक्स लगाया जाएगा। तो कंपनियां ज़ाहिर है मुबशिर साहब पे और मुझ पे ही ये करेंगी सिलसिला। फिर इजाफी तनख्वाहों और पेंशन का लिए मुख्तसर बिलियन रुपए किए गए थे, उन्होंने कहा नो। कुदरती आफात जब आती हैं तो आप हाथ छोड़ के खड़े हो जाते हैं कि जी हमारी मदद करें, तो उसके लिए अलहदा से एक फ़ंड में ये पैसे डाल दिए जाएं और उसको बिल्कुल अलग करके आप भूल जाएं कि ये पैसे थे ही नहीं। चीन से जो हुआ है कंसोर्शियम, बैंकिंग कंसोर्शियम का मायदा, ये सदर जी पंग और वज़ीर आज़म जो हैं चाइना, उस लेवल पे जो मुदाखलत हुई है उसके बाद फिर ये एग्री हुआ है और इसका इतराफ़ हमारे वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना कर चुके हैं। मार्च में ये चीन ने ब्लॉक कर दिए थे पैसे और फिर शराइत जो हैं वो तय हुई जिसका हमें नहीं मालूम, लेकिन सिर्फ इतना फ़ायदा हुआ है कि मार्च में अगर ये मिल जाते तो 2.5% इंटरेस्ट पे मिलते, अब 1.5% पे मिल रहा है। अच्छा, हुकूमत को जो सबसे बड़ा इसमें पीछे हटना पड़ा है वो इनकम टैक्स की जो उन्होंने स्लैब्स बनाई थी उसको वापस ले लिया गया है, तो ले लिया जाएगा। उसी बुनियाद पे 436 बिलियन रुपए जमा होंगे। जो इनकम टैक्स पहले छूट दे दी गई थी 12 लाख वाला अपनी जगह बरकरार नहीं, वो मिफ्ता कह चुके हैं कि हम वापस ले रहे हैं जी। अच्छा, तो वो जो है वापस आ जाएंगे उसी सतह पर जिस सतह पर वो पहले थे। तो यहाँ हमारा इल्म ख़त्म हुआ जी। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं, एडवाइज़र हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के। पिछले जितने IMF प्रोग्राम्स हुए हैं इनकी इनपुट भी शामिल रही है। खाकान साहब, आप हमेशा कहते रहे हैं कि IMF का वो ताला जब खुलेगा उसके बाद ही कुछ हो सकता है, तो ताला खुलने की उम्मीद बंधी है मगर शराइत जो हैं वो बहुत कड़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन ज़रा हट के एंड स्पेशली ऑन डॉन। देखें जी, बात यह है कि एक तो ये जो 550 अरब कर दी है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो पहले 750 थी जी। अगर इस संडे को आई वाज एबल टू राइट पाकिस्तान न्यू बजट, अगर हमने लिखा होता उसका नाम ही था करेक्टिव बजट। जब वो मैं लिख रहा था तो मेरा ख्याल है कि इसको 0 होना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों 0 होना चाहिए? इंडिया ने जो अपनी कीमत कम की है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, जिसका बहुत जिक्र करती है पिछली हुकूमत भी, वो अगर आप देखें तो उसकी रशिया तो अपनी वजह है ही है कि उन्होंने रशिया को यूज़ किया, पर ₹24 सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है उसको 0 किया जी।
جو بائیڈن آئے اور انہوں نے ابھی کہا کہ میں اپنا گیس ٹیکس 4 جولائی سے کم کر رہا ہوں تاکہ گیس کی مد میں لوگوں کو سستی گیس کی فراہمی ہو سکے. آئی تھنک بائی دا سیم لاجک پاکستان کو اس کو 550 ارب سے صفر کر دینا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا قدم ہوتا. اب ہم حکومت نے کچھ ریلیف لی ہے, لیٹس گیو دیم کریڈٹ کہ وہ 200 ارب کم ہو گئی ہے, ان کے 750 تھی تو 200 ارب. کیونکہ یہ اس وقت جو 2 چیزیں ہیں نا جی جن میں ہم پلے کر رہے ہیں, ایک یہ کہ ہمارا 9 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں, یعنی کہ ہمارا جو بیرونی خسارے ہیں, اور ایک ہماری نگاہ ہونی چاہیے لوگوں پہ جو انفلیشن کے تھرو ہے. باقی سب اس وقت جزوی چیزیں ہو گئی ہیں کہ گروتھ ہوگی نہیں ہوگی. سو ان کو دیکھتے ہوئے ایک تو آئی ایم انکمفرٹیبل ود دس فگر, بٹ آئی ایم کمفرٹیبل ود دا فگر کہ آپ نے 7,000 جو آپ نے ٹیکس ٹارگیٹ رکھا تھا, اب آئی تھاٹ کہ یہ 7800 ہونا چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ اس سے تو جی اضافی ٹیکسیشن آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, میں اضافی ٹیکسیشن کہہ رہا ہوں کہ اس کا بوجھ ڈالیں ریٹیل, ریئل اسٹیٹ, ہول سیل اور ایگریکلچر پہ, پر اس کا بوجھ قطعی طور پہ نہ ڈالیں آپ ان طبقات پہ جو اس وقت مشکل میں ہیں. اب اس میں دیکھیں تو جو یہ ایک ڈاکٹر مفتاح کی اور جو کرنٹ حکومت ہے اس کی جو سجیشن تھی کہ اس کو 12 لاکھ کر دیں. دونوں حکومتوں نے اگر آپ دیکھیں تو کہا ہے اربن مڈل کلاس ہیز بین ہٹ دا موسٹ بائی انفلیشن. دونوں حکومتوں. اینڈ میں تو تھوڑا سا ریکنسیلیٹری سا انسان ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ اچھا یار دونوں کہہ رہی ہیں تو فنڈ کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ اربن مڈل کلاس کو ہم پروٹیکٹ کر لیتے. وہ نہیں ہو سکا. بٹ چونکہ اب 7,440 ہے, اچھا ہے, اس پہ اگریمنٹ ہو گیا ہے, تھوڑا سا 200 کی وہاں ریلیف آئی ہے, تو فنڈ اب بجٹری خد و خال جو ہیں لارجلی طے ہو گئے. دیکھیں ہمیں اس وقت تو موو کرنا ہے. یہ کوئی کانسپریسی تو نہیں میں ہیچ کرا, بٹ میرا جو ایک لائنر آپ کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے, آل روڈ لیڈ ٹو دا فنڈ, آل روڈز لیڈ ٹو. آج آپ دیکھیے کہ یہ شاید حسن اتفاق ہے کہ جس دن آپ فنڈ کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں اسی دن چائنیز کی کر رہے ہیں. مے بی یہ حسن اتفاق ہو, بٹ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس وقت آپ کو KSA نے بھی, آپ کو UAE نے بھی, آپ کو قطر نے بھی, اور آپ کو چائنا بھی یہ کہا ہے کہ آپ فنڈ کو ضرور انٹیکٹ رکھیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا مانیٹری ٹارگیٹس ہیں, بیکاز دیکھیں مانیٹری بھی ٹائٹننگ ہونی ہے. آپ کی انفلیشن اگر 15-16 پہ جا رہی ہے, جو کہ ممکن ہے کہ جون میں چلی جائے, آپ کا SPI تو آگے 28 کے قریب آ رہا ہے. سو جو CPI جو اصل کور ہم نے دیکھنا ہے, کور نہیں جو ہماری مین انفلیشن کا نمبر ہے, کور تو شاید اس سے کم ہی آئے گی. تو اگر وہ تو پھر کیا مانیٹری ٹائٹننگ کرنی پڑے گی. یہ فنڈ کبھی کبھی اس کو ایز اے پرائر ایکشن لے لیتا ہے. سو ہمیں ابھی دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ٹارگیٹس. میرا نہیں خیال کہ ٹوٹلی جو حکومت نے یہ کہا ہے نا کہ ابھی ہوگی مانیٹری بات, مانیٹری بات ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. جب بھی میں بھی فسکل سائڈ دیکھتا تھا تو جو اسٹیٹ بینک کے گورنر جب مانیٹری سائڈ دیکھ رہے ہوتے تھے تو وہ ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہوتی تھی. اب اس کی ایک فائنلائزیشن ہے. آئی ایم ہوپنگ ان دا نیکسٹ فیو ڈیز دے شوڈ ڈو اٹ, تاکہ جب بجٹ کا کلوجر آ رہا ہو اینڈ آف جون تک, ساتھ ہی مانیٹری کا کلوجر آ رہا ہو, اینڈ ہم اگست میں جا سکیں. ایک آدھی چیز اور ہے جو کہ آئی تھنک ہمیں سوچنی ہے. پروونشل سرپلس ابھی بھی بڑھا ہوا ہے, سو ہمیں اسپینڈنگ کو پروونسز کے ساتھ مل کے چلنا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ہے. ایک اچھی چیز بھی ہوئی, ایک GIDC ہے ہوتا تھا 200 ارب رکھا, وہ اٹھ کے آئے. سو ان دیٹ سینس میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ بجٹ اینٹی انفلیشنری, ہم نے 2 چیزوں کا ہمیشہ, ایک کرنٹ اکاؤنٹ کو سنبھالے, ایک انفلیشن. وہ ایک اینٹی انفلیشنری ہے کہ اگر گیس کی قیمت اتنی نہیں بڑھے گی تو ہماری جو انفلیشن ہے اس میں تھوڑا سا بہتری آئے گی. سو ادھر فنڈ نے پھر آبویسلی ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ کچھ کنویسنگ بھی کی ہے, آپ سب جانتے ہی ہیں. سب سے بڑا جو ہمارا IMF کا اونر ہے اس کے ساتھ بھی کی ہے, اور میں اس کو پازیٹیو نگاہ سے دیکھتا ہوں. ہم فیٹف میں بھی جب بات کرتے تھے, ہم جب فنڈ سے بھی بات کرتے تھے, ٹیکنیکل بات آپ اپنی کریں اور اچھی کریں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ بھی کرنا ہے. بٹ ابھی دا گیم از ناٹ اوور, یہ یاد رکھیے. ابھی پاکستان سے MEFP کیا ایک ڈاکیومنٹ کا نام ہے جو پاکستان دستخط, وہ شیئر ہونا ہے ابھی. جب وہ شیئر ہوگا پھر ہم اس کے ایک ایک لائن کو پڑھیں گے. جب ہم پڑھیں گے تو ہم ڈٹرمن کریں گے کہ اس میں کچھ تبدیلی ہونی ہے. تو دیٹ ٹیکس اے کپل آف ڈیز ٹو, اینڈ آئی آلویز ہیو ارج کہ یار اس کو ایک ایک لائن کو پڑھنا چاہیے ہمیں, تاکہ کوئی ایسی چیزیں نہ رہ جائیں. کیونکہ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ یار آپ نے یہ لکھا تھا آپ نے پورا نہیں کیا, سم ٹائمز وی مس آؤٹ آن دا ٹائم پیریڈ کہ یار وہ ہم نے صحیح طرح پڑھا نہیں ہو کہ اچھا اس طرح لکھ دیا گیا تھا, اس کو اس طرح تو نہیں لکھے جانا چاہیے. یہ ہے اوور آل سیناریو جس میں ہم پلے کر رہے ہیں, بٹ ہمارے پاس روم آف مینیوربلٹی بہت کم ہے, ہمارے پاس اسپیس آف مینیوربلٹی بہت کم تھی. اس میں یہ ہو جانا چاہیے. پھر جو 17 ارب ڈالر کا ذکر آپ کر رہے ہیں, جو وزیر خزانہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی ساتھ آ جائیں گے, ملٹی لیٹرلز بھی آ جائیں گی, اور 3 مہینے میں کوئی اسٹیبلٹی کی طرف ملک چل پڑے گا. نہیں چلے گا تو لوگوں کو زیادہ تکلیف ہوگی. اس کا ایک منظر نامہ اس طرح دیکھیے, اگر آج فنڈ چل رہا ہوتا پچھلے 2-3-4 ماہ سے,
تو شاید روپے کی قدر میں اس طرح کا بے بہا جو ون سائیڈڈ موومنٹ. اچھا اب لیٹس پٹ اے فگر, بیکاز فگرز مبشر بھائی اگر آپ یہ دیکھیں $1 اگر ہمارا جو ہے روپیہ جو ہے اسٹرینتھن ہوتا ہے, $1 اسٹرینتھن ہوتا ہے اگینسٹ دا ڈالر, تو جو ہمارا جو پرائس پاس تھرو ہے جو تیل کا, ہم لوکل قیمت $1 کم کر سکتے ہیں. سو آپ سوچیں اگر 10-15 روپے کی گیپ ہوتی تو ہمیں یہاں پہ روم مل جاتا. سو یہ ہے ایک اوور آل خد و خال. یہ باقی چیزیں, اچھا اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں طے ہونی ہیں کہ اسٹرکچرل بینچ مارکس کہ ہم نے اگلے 3-4-6 ماہ میں کیا کرنا ہے, وہ آئیں گے. پھر ابھی کچھ پرائر ایکشنز آئیں گے جن میں مجھے جو آبویسلی تکلیف ہے بہت, پر کیا کریں, وہ ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھنی ہے, $7.92 ہے. میں جو سن رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے گو میں حکومت شاید 1 جولائی کو $6-6.5 پاس کرے گی لوگوں کو. جی یہ بھی بہت بوجھ ہے جی لوگوں پہ اس وقت, اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ بوجھ ہے. دوسری طرف گیس کی قیمت پہ ابھی میرے خیال میں فیصلہ نہیں ہوا, اور ایک کیونکہ اس کا فنڈ سے تعلق اس لیے نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی سبسڈی نہیں ہے. گیس کی قیمت تقریباً فل اینڈ فائنل پاس آن ہو جاتی ہے. وہ بہت بڑا رائز ہے, لوگوں کو تکلیف ہوگی, انفلیشن میں بھی اس میں, تو حکومت اس کو کیسے اسٹیگر کرتی ہے. اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ تھوڑی سی اسٹیگرنگ ہو جائے گی اگر کچھ پیسے بھی ڈالنے پڑے. پر ہیئر آئی سے کہ از دی کیلیبریشن دیٹ وی ول ڈو. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس تھوڑا آج محدود ہے, ہم آپ سے بات کریں گے جیسے ہی لیٹر آف انٹینٹ آتا ہے یا اور مزید کچھ بھی بات چیت آگے بڑھتی ہے. تو فی الحال ایسا ہے کہ IMF رام تو ہو گیا ہے مگر مکمل رام نہیں ہوا ہے. وقفہ لیتے اور ہمارا جو ہمسایہ ہے افغانستان, اس کے مشرقی صوبوں سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں. کل رات 1:30 بجے وہاں کم از کم 3 صوبے جن میں پختیکا اور خوست بھی شامل ہیں 6.1 ریکٹر اسکیل امریکن جیولوجیکل سروے کے مطابق ایک جھٹکا آیا, اور اس کے نتیجے میں اب تک 1000 سے زائد ہلاکتیں کاؤنٹ ہو چکی ہیں, 1500 سے زائد زخمی کاؤنٹ ہو چکے ہیں, اور جانی نقصان بڑھنے کا خدشہ مسلسل ہے. زلزلے کا مرکز جو ہے وہ خوست میں خوست شہر سے 44 کلومیٹر پرے بتایا گیا ہے, اور یہ اس کا جو ریڈیس ہے وہ 500 کلومیٹر کا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جھٹکے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کچھ حصوں تک بھی محسوس کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پختیکا صوبے میں طبی ٹیمیں اور دیگر ہنگامی امداد بھیجنے کا اعلان کیا ہے. مرکزی حکومت بھی اس سلسلے میں کچھ کر رہی ہے. چائنا نے بھی امداد کی پیشکش کی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت کابل سے طاہر خان موجود ہیں جو صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. طاہر خان صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ ہوتا ہے مرے پہ 100واں درہ کہ ایک تو پہلے ہی افغانستان کی حالت پتلی ہے اور اوپر سے یہ زلزلہ بھی آ گیا جو کہا جا رہا ہے کہ 2002 کے بعد سب سے بڑا جھٹکا ہے. تو اس وقت جو ریسکیو اور اس کی امداد کی کیا صورتحال ہے, اس لیے کہ بظاہر تو ان کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی انفراسٹرکچر ہے نہیں, تو کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ بہت شکریہ آپ کا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ افغانستان کی ویسے بھی حالت جو ہے وہ پتلی ہے, اور آج یہاں جب میں دیکھ رہا تھا تو معلوم بھی ہوا کہ افغانستان کتنے مشکلات میں ہے. افغانستان کے ساتھ جو ہیلی کاپٹر ہے جو شفٹ کرنا ہے وہاں سے مریضوں کو, زخمیوں کو اور ڈیڈ باڈیز کو, تقریباً ابھی رات تک جو میں یہاں میڈیا بھی دیکھتا رہا اور میں خود بھی جو رابطے ہوئے ہیں, ابھی بھی لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. اور امداد ممکن ہے کہ پاکستان کی آج رات کو پہنچ جائے, کیونکہ وہاں سے خوست میں امداد نے پہنچنا ہے پاکستان سے. اور آج پاکستانی سفیر جو کابل میں ہے منصور خان صاحب, انہوں نے ملاقات کی تھی پھر جو نائب وزیر خارجہ ہے افغانستان کے شیر عباس تانکزئی سے, کہ کیا ان کو ضروریات ہے اور کس طرح. تو بہرحال مشکلات ہیں, اور یہ علاقہ بھی ویسے زیادہ پہاڑی ہے. تو وہاں پر صبح میں سن رہا تھا یہاں جو وزیر ہے ان کے نیشنل ڈیزاسٹر منسٹری کے, تو راستے بھی بند ہیں, وہاں پہنچنے میں ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو مسائل ہیں. اور ابھی امداد کا آپ نے ذکر بھی کیا, اس وقت جو آفر کی گئی ہے وہ ایران سے, چین سے اور کچھ ترکی سے بھی. لیکن ایک دلچسپ بات بھی ہے, عجیب بھی ہے کہ امریکہ نے تعزیت تو کی ہے. جو ایمبیسی, ویسے تو تمام مغربی ممالک کے سفارت خانے کابل میں بند ہیں,
لیکن امریکی سفارت خانے کے بیان میں امداد کا ذکر نہیں ہے. تعزیت کی ہے انہوں نے اور سب کے جو تعزیت ہے اس میں ہے, اور پھر اس میں طالبان والوں نے تھوڑا سا, تو بہرحال مشکلات ہیں, اور بارش بھی ہوئی ہے زلزلے کے بعد. تو پھر اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بیرونی امداد پہنچتا ہے, کب پہنچتا ہے. اس وقت صرف جو افغانستان کے اندر جو اقوام متحدہ کے ادارے ہیں, WHO جو ہے یا دیگر 1-2 ادارے ہیں, WFP ہے ورلڈ فوڈ پروگرام والا, انہوں نے کچھ چیزیں بھیجی ہے. لیکن جو میں لوگوں کو وہاں سنتا رہا ہوں, مقامی لوگوں کو ٹی وی چینلوں پہ یہاں پہ, تو مشکلات ابھی کافی سارے ہیں. اور پھر مریضوں کو دیکھو نا, اس وقت کوئی مریض کابل نہیں پہنچا ہے. بالکل مریض صرف وہاں پہ جو مقامی اسپتال ہے یا جو پروونشل ہیڈ کوارٹر ہے, صوبائی جو مراکز ہے ان کے اسپتالوں میں, تو اسپتالوں میں پہلے سے بڑی ایک مشکل صورتحال ہے یہاں کابل کے اسپتالوں میں بھی, کیونکہ جو سینکشن ہے اس کا اثر کچھ نہ کچھ جو ہیلتھ ہے اس پہ بھی ہے. پھر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے معاملات میں بھی تھوڑی سی مشکلات ان کو ہے. ہیلی کاپٹر کا بہت بڑا ایشو ہے. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ خدشہ جو ظاہر کیا ہے, کیونکہ زخمیوں کی تعداد 1500 ہے, آپ نے کہا بھی, تو زخمیوں کو اگر وقت پہ نہ نکالا گیا یا نہ پہنچایا گیا تو پھر اس وقت زیادہ امکان ہے کہ اموات میں اضافہ ہو. اچھا طاہر بھائی, یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں پر ابھی یہ کہا جا رہا ہے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ شاید ملبے تلے دبے ہوئے ہیں, گھر تقریباً 2000 کے قریب گھر جو ہیں وہ منہدم ہو گئے ہیں. اس وقت جو موسم ہے وہ پوری ریجن میں ہی آپ کو پتہ ہے مانسون کا ہے, بارشیں ہو رہی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں ایک تو جو شروع میں وسعت نے بات کی تھی ریسکیو ایفرٹس کی, کہ ان لوگوں کو جو نکالنے کا کام ہے ان کے لیے کوئی مشینری موجود ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. اور میں دیکھ رہا تھا وہاں پر ویڈیوز کے اوپر جو وزیر ہے ان کے جو یہ قدرتی آفات سے نمٹنے کا جو مینجمنٹ کا جو ادارہ ہے, مولوی عباس, تو اس کو میں نے سنا, انہوں نے خود کہا کہ ان کو بڑی مشکلات ہے لوگوں کو نکالنے. مشینری تو بالکل میں نے ابھی تک کسی بھی ویڈیو میں وہاں نہیں دیکھی کہ وہاں پر کوئی بہت بڑی مشینری ہے جو ملبے کو ہٹا سکے. مقامی لوگ ہیں اور کچھ نہ کچھ طالبان کے لوگ بھی وہاں پہنچے ہیں, جو ان کے ہیلی کاپٹر بہت کم وہاں ہیں, وہاں پہنچے ہیں. تو جو ملبے تلے لوگ ہیں, کیونکہ کافی سارے لوگ تو جو متاثرہ علاقے ہیں ان کے تو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں, تو لہذا دیگر علاقوں سے لوگوں کا, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, خود بھی افغان حکام یہاں کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے, وہاں پر رسائی تک, وہاں پر پہنچنے تک, تو ایک بڑا ایشو ہے. تو بہرحال اچھا, اقوام متحدہ نے ترکی سے رابطہ کیا ہے کہ آپ کی چونکہ وہاں تھوڑی بہت پریزنس ہے ریڈ کراس کی شکل میں اور دیگر شکلوں میں, تو آپ جو کر سکتے ہیں کریں, اس لیے کہ کیش تو وہاں جانے کا سوال نہیں ہے, اس لیے کہ بینکنگ سیکٹر ہی ٹھپ پڑا ہے. تو ترکی کا کیا ہے وہاں پہ؟ ترکی کا ایک تو پہلے جب وہ نیٹو کا حصہ ہوا کرتی تھی ترکی, تو یہ جو ایئرپورٹ کے ایشوز ہے یہ سارے ان کے حوالے تھے. اب تو خیر ان کے حوالے نہیں ہیں, لیکن ترکی کا یہاں پر پہلے سے جو ان کا ریڈ کریسنٹ کا ہے, جس طرح ہلال احمر ہے, وہ بڑا ایکٹیو ہے. تو ترکی کا سفارت خانہ بھی کھلا ہے, تو اس وجہ سے ترکی کو انہوں نے یہ کیا. ترکی کا یہاں پر مطلب پریزنس ہے, موجودگی ہے ہر لحاظ سے. فوجی تو نہیں ہے اس وقت کیونکہ وہ پھر سارے چلے گئے تھے, لیکن بہرحال ترکی کا ایک رول ہو سکتا ہے ریلیف میں. لیکن میرے خیال میں زیادہ پڑوسیوں کا رول اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ امیجیٹلی, اس لیے ایران نے بھی آج کہا ہے کہ وہ بھی تیار ہے. تو میرے خیال میں پڑوسیوں کا, چین نے بھی کہا ہے, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا, پاکستان کی امداد تو آج رات پہنچ جائے گی. اور ممکن ہے کہ اگر, کیونکہ یہاں پر تھوڑی سی ایک ہر چیز کو جو پولیٹیکل لیا جاتا ہے نا حساسیت, ورنہ میرے خیال میں پاکستان ممکن ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر کا بھی کرے, لیکن پھر ہر چیز کو لوگ یہاں پر منفی لیتے ہیں. تو بہرحال فی الحال تو امدادی سامان کا کہا گیا. تھینک یو سو مچ طاہر خان صاحب. ہو سکتا ہے کل بھی آپ کی ضرورت پڑے. ایک اچھی بات تو خیر نہیں کہوں گا, عجیب سا لگتا ہے, ٹھنڈا موسم نہیں ہے, گرمیوں کا زمانہ ہے, ورنہ اس کے اور مسائل ہوتے ہیں. نہیں, بارشیں ہو رہی ہیں, اب ظاہر ادویات نہیں ہوں گی, جو زخمی ہیں ظاہر ان کے لیے ادویات کا تو خیر پچھلے ایک سال سے پرابلم ہے, اور باقی چیزیں تو چلے اللہ رحم کرے, دشوار مرحلہ ہے, اللہ رحم کرے. ایک وقفہ لیتے ہیں جی. ویلکم بیک. اور کرونا نے جہاں بہت زندگیوں کو افیکٹ کیا, وہاں طالب علموں کی زندگی بھی بدل ڈالی. ہمارے یہاں آن لائن
تعلیم کے تھرو امتحانات لیے گئے، امتحانات ہوئے ہی نہیں، کچھ گریس مارکس دیے گئے، بہرحال مگر سب سے زیادہ مسائل جو ہوئے وہ ان طالب علموں کے لیے ہوئے جو ملک سے باہر یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی کرونا پھیلا تو وہ لوگ اپنے وطن واپس آ گئے، اور وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے وہ واپس نہیں جا پائے، کیونکہ جہاں سے وہ آئے تھے وہاں ممالک کی جو پالیسیز تھیں ان کی وجہ سے وہ واپس نہیں جا پائے، ان کی تعلیم متاثر ہوئی۔ اور ہمارا جو سب سے بڑا طالب علموں کا جو گروپ ہے وہ چین میں پڑتا ہے، جہاں طالب علموں کی تعداد 7,000 سے بھی اوپر ہے۔ تو جیسے ہی کووڈ آیا 2020 میں یہ لوگ واپس آئے، کچھ 2021 میں آ گئے، یہ سوچ کر کے کہ جیسے ہی یہ لہر ختم ہوگی ہم واپس چلے جائیں گے۔ مگر چین نے جو پالیسی رکھی ہوئی تھی بہت ہی سختی اپنے شہریوں کے لیے بھی، انہوں نے اس بات کو انشور کیا کہ مکمل لاک ڈاؤنز لگائے جائیں، یونیورسٹیز جو طالب علم وہیں تھے وہ وہیں رہ گئے، اور جو باہر تھے وہ واپس نہیں جا سکے۔ انیشلی ساؤتھ کوریا کے کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے اپنی یونیورسٹیاں کھولی تھی، مگر اب بہت عرصے یعنی تقریباً 2.5 سال کے بعد پاکستانی اسٹوڈنٹس کا جو پہلا بیچ ہے، جو 90 اسٹوڈنٹس ہیں، وہ PIA کی چارٹرڈ فلائٹ کے تحت 20 جون یعنی پرسوں جو ہے وہ چین کے لیے روانہ ہو گیا۔ اور یوں کم از کم شروعات ہوئی ہیں کہ جو 7,000 سے زائد پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں جو جن کی ڈگریز کچھ لوگ ماسٹرز کر رہے تھے، کچھ PhD کر رہے تھے، وہ متاثر ہوتی رہیں اور ایک بڑا وقت ضائع ہوا، مگر اب وہاں جانا شروع ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد میں اس وقت 2 ایسے ہی طالب علم موجود ہیں، توصیف احمد اور منیب احسن۔ توصیف وہ یونان ٹیکنالوجی اینڈ بزنس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور جو منیب ہیں وہ نانجنگ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جو اسٹوڈنٹس تھے چائنیز درسگاہوں میں پڑھنے والے، انہوں نے باقاعدہ حکومتوں کے اوپر دباؤ ڈالا کہ وہ جا کر کے بات کریں، کسی طریقے سے آپ کو واپس بھجوائیں۔ فائنلی بلاول بھٹو ابھی جب گئے تھے چین کے دورے پر، انہوں نے بھی یہ مسئلہ وہاں اٹھایا اور اس طرح ایک راستہ کھلا۔ تو کچھ اندازہ ہے کہ کب تک تمام طالب علم وہاں واپس جا پائیں گے؟ تو میں سٹارٹ کرتا ہوں توصیف احمد آپ سے، کہ جو پہلا گروپ آپ لوگوں کا گیا ہے اس کے بعد کوئی آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل ہے؟ ایک تو پہلے یہ بات بتائیے کہ جو چارٹرڈ PIA کا طیارہ گیا ہے تو فی طالب علم کتنا پے کرنا پڑا؟ جی تھینک یو سو مچ سر فار انوائٹنگ می ٹو دا شو۔ اس حوالے سے سر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارا فرسٹ بیچ تھا اسٹوڈنٹس کا، یہ چارٹرڈ فلائٹ کے تھرو چین پہنچا ہے۔ اگر کاسٹنگ کی آپ کی بات کریں تو یہ فلائٹ ہمیں $2,40,000 میں کاسٹ اس کی پڑی ہے، اور 90 اسٹوڈنٹس نے اس کاسٹ کو بیئر کیا ہے، تو جو کہ تقریباً 5,55,000 کے اراؤنڈ بنتی ہے۔ ڈالر کا ریٹ بھی اس میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ فی اسٹوڈنٹ 5,55,000 سر جی جی سر یہ اس کے اراؤنڈ بنتا ہے۔ باقی سر جہاں تک بات ہے نیکسٹ بیچز کی اور نیکسٹ اسٹوڈنٹس کی، اکارڈنگ ٹو دا ریسنٹ میٹنگ آف آور فارن منسٹر ود چائنیز سائڈ، تو ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ تمام پاکستانی اسٹوڈنٹ الاؤڈ ہیں بٹ ان فیز وائز مینر۔ تو یہ ہمارا ایک فرسٹ فیز تھا اور ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی تھا۔ اس کی کامیابی کے اوپر ہمارے اگلے جو فیزز تھے ان کا پروسیس ہونا تھا۔ تو الحمدللہ شکر الحمدللہ یہ ہمارا پہلا بیچ کامیابی کے ساتھ چلا گیا، اور تاحال ان میں سے کوئی کرونا کا پازیٹیو پیشنٹ بھی سامنے نہیں آیا، ابھی تک سب نیگیٹو ہیں۔ اور چونکہ ابھی گئے ان کو صرف 1 سے 2 دن ہوئے ہیں، تو ابھی تک جو فردر ہیں نیکسٹ بیچز کی کوئی کلیئر پکچر فی الوقت وہ نظر نہیں آ رہی۔ اس حوالے سے فارن آفس اور ہماری جو ایمبیسی ہے بیجنگ میں، وہ بھی مسلسل رابطے میں ہے چائنیز سائٹ کے ساتھ، اور ہم بھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں۔ منسٹری آف ایجوکیشن بھی اس پہ کام کر رہی ہے، تو امید ظاہر کی جاتی ہے کہ اس ہفتے کے اندر کوئی ہمیں چائنیز سائٹ سے کوئی نیکسٹ بیچ کی جو ہے نا وہ پکچر مل جائے گی۔ باقی چونکہ یہ ڈیسیژن چائنیز گورنمنٹ کی سائڈ پہ ہے، تو یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سم ٹائم انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے۔
कोई टाइम फ्रेम हम इसमें एज सच जो है ना वो प्रॉमिस भी नहीं कर सकते कि कितना टाइम लगेगा। चाइना में बीजिंग और शंघाई वगैरह के जो इलाके हैं उसमें कोविड की एक नई लहर भी आ गई है, फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो ये दे आर हैंगिंग इन बैलेंस। मुनीब, मैं ये जानना चाहता हूँ एक तो कि आप कब वापस आए, और जब वापस आए तो आपका ख्याल क्या था, वो जो वक्त आपने गुजारा एक बेयकीनी का, मैं ये चाहता हूँ कि क्या क्या एफर्ट्स की आप लोगों ने? थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग अस। अच्छा, इसमें यह है कि 2020 में हम वापस आ गए थे। जब कोविड आया तो सिचुएशन बहुत ख़राब थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो उस वक्त छुट्टियों पे भी आए थे, जिन्होंने रिटर्न टिकट करवा के आए थे और उनका इरादा भी था वापस जाना। और उस वक्त हमारा यही ख्याल था कि 2 महीने 3 महीने या मैक्सिमम 1 सेमेस्टर बाद चाइना ओपन हो जाएगा और वो हमें वापस बुला लेंगे, बट ये पॉसिबल नहीं हो सका। और फिर पिछली गवर्नमेंट में हमने बड़ी कोशिशें की, मोफा से बड़े राब्ते में रहे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस बारे में कोशिशें की, लेकिन वो बराबर नहीं हो सकें। बट अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब चाइना के दौरे पे गए तो उन्होंने वहाँ पे हमारा केस खसूसी तौर पर चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ उठाया। तो फिर जी ठीक है मुनीब, ये तो तौसीफ बता चुके हैं। हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आकर के ये पूछेंगे कि इस सारे दरमियान ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू क्या कोई चांस था कि आप अपनी तालीम जारी रख सकते थे या नहीं, वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चीनी दरसगाहों में पढ़ने वाले पाकिस्तानी स्टूडेंट से जो 2.5 साल के वक्फे के बाद अब चीन वापस जाना शुरू हुए हैं। हमारे साथ तौसीफ अहमद और मुनीब एहसन मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। तौसीफ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस 2.5 साल के अरसे में क्या कोई सूरत निकली कि आप जो भी डिग्री कर रहे थे वो उसको ऑनलाइन कंप्लीट कर लेते, या सिलसिला बिल्कुल ही मुनक़ता हो गया? सर, अगर इसमें आप देखें तो हमारे जो स्टूडेंट्स चाइना में ज़ेर तालीम है, एक बड़ी तादाद उन स्टूडेंट्स की है जो MBBS करने चाइना जाते हैं, और उसके साथ सर दूसरे नंबर पे हमारे रिसर्चर्स आते हैं, स्कॉलर्स हैं जो PhD और मास्टर की तालीम हासिल कर रहे हैं। अब सर उनकी तालीम ऐसी है, नेचर ऑफ द एजुकेशन ऐसा है कि वो लोग लैब के बाहर या अपने यूनिवर्सिटीज़ के बाहर उस चीज़ को परसू नहीं कर सकते। फिर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे थे भी, और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इतनी मतलब इतनी ये भी फ्रेंडली नहीं थी और इतनी इनमें फैसिलिटीज़ भी नहीं थी कि ये उन स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकें अपनी लैब्स में, या उन स्टूडेंट्स को अपनी लैब्स तक ये रसाई दें कि वो अपने प्रोजेक्ट्स या रिसर्च यहाँ पे कर सकें। तो ये तकरीबन टोटली इम्पॉसिबल था कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये लोग अपनी डिग्रीज़ मुकम्मल करें। और इसमें अलमिया की बात यह है कि PMC ऑनलाइन MBBS को रिकग्नाइज़ ही नहीं करती। तो स्टूडेंट्स तो इस वजह से परेशान हो रहे थे कि हम लाखों रुपए खर्च करके वहाँ से MBBS कर रहे हैं और ये हमारा MBBS ऑनलाइन काउंट होगा, तो ऑनलाइन MBBS का तो पाकिस्तान में कोई वर्थ ही नहीं है। सिमिलरली हमारे जो रिसर्चर्स हैं या PhD स्कॉलर्स हैं, तो अगर वो ऑनलाइन डिग्री लेते तो वो डिग्री पे एक मेंशन हो जाता है कि आपने डिस्टेंस लर्निंग की हुई है, तो वो चीज़ सर बिल्कुल वर्थलेस हो जाती है। तो ये हमारा चीन जाना अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए बिल्कुल नागुज़ीर था। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास अच्छा, ये आपने MBBS का जिक्र किया, तो ये बताइए कि जो चीन में जो MBBS की डिग्री है वो 4 साल में मिलती है, 5 साल में मिलती है? सर चीन में जो MBBS की डिग्री है वो 5 साल की। 5 साल 5 साल का मतलब 5 साल का मतलब ये हुआ कि 5 में अगर आप 3 साल और जोड़ दें तो 8 साल की डिग्री हो गई ना अब तो प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली तो सर 8 की बनती है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये 8 तक जाएगी। इसको 5 के अंदर ही वाइंड अप किया जाएगा या शायद कोई एक्सटेंशन साल 2 की हो जाए। इस हवाले से अभी काफ़ी ठीक है चले। अच्छा, ये बताइए, ये जो फिगर कोट किया जाता है 7,000 स्टूडेंट्स का, तो भैया 2.5 साल हो गए और फिर भी गैर यकीनी सूरत हाल है और अभी सिर्फ 90 लोग गए हैं, 120 का तय था। तो इस रफ्तार से जाएंगे तो जाहिर है उसमें एक मुद्दत भी लगेगी, कई महीने भी लग सकते हैं, कम से कम 6 महीने लग सकते हैं, तो गोया 3 साल तो पूरे हो गए।
یہ جو 7,000 ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ سارے کے سارے واپس جائیں گے یا کچھ دل برداشتہ ہو کے انہوں نے کہا ہوگا کہ اب ہم نہیں جا رہے وہاں, ہم یہیں کچھ کریں گے, پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے, پورے تو اب واپس نہیں جائیں گے جس طرح کہ ان کے ساتھ جس طرح ہاتھ ہو گیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل سر, جو 7,000 ہیں ان 2 سالوں میں 2.5 سالوں میں موسٹلی اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہو چکے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس دیگر ممالک میں بھی انہوں نے مطلب اپنی تعلیم کو جاری کر لیا ہے, اور ایون کچھ نے گیو اپ بھی کر دی تعلیم کو اور اپنی جو ہے انہوں نے پریکٹیکل لائف جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے. اور ابھی سر یہ جو فرسٹ 90 گئے ہیں, آپ اسی سے ریشو نکالیں کہ فرسٹ بیچ میں چائنیز سائڈ نے 251 اسٹوڈنٹس کو الاؤ کیا تھا, اور 251 میں سے صرف 105 اسٹوڈنٹس اویلیبل تھے جانے کے لیے, باقی کے اسٹوڈنٹس نان ویلنگ تھے جانے کے لیے. ان میں یہی ہے کہ کچھ بیرون ممالک چلے گئے ہیں, کچھ نے اپنی ڈگریز آن لائن مکمل کر لیا. اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر اخراجات کا بھی ہے کہ جو جانے کے اخراجات ہیں اور کوارنٹین کے ایکسپنسز ہیں, تو موسٹلی اسٹوڈنٹس مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, تو یہ فیکٹر بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کی جو نمبرنگ ہے اس کو ڈراپ کر رہا ہے. اس کی وجہ سے کافی ولنگ اسٹوڈنٹس بھی نہیں جا پا رہے. تو ایک ہمارا جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق یہ 4,000 سے نمبرنگ ڈراپ ہو کے یہ تقریباً 7,000 سے یہ ڈراپ ہو کے یہ 4,000 تک آ جائے گی. یہ جانے والوں کی جو ایگزیکٹ فگر ہوگا تقریباً یہ 4,000 کے اراؤنڈ ہوگا. جو ہمارا ایک ریسنٹ سروے تھا اسٹوڈنٹس کا اپنا, اس میں کوئی 4,000 اسٹوڈنٹس نے جانے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی تھی. تو توصیف, جب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ظاہر ہے سب کچھ کوآرڈینیٹ کروایا, تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ حکومت کچھ شیئر کر لے؟ اچھا, ایک تو یہ, اور دوسرے یہ کہ ایسی کرائسس کی سچویشن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی یونیورسٹی میں ہی پڑھیں لیکن ڈگری انہیں چائنیز یونیورسٹی دی جائے, دونوں یونیورسٹیوں کے درمیان ایسا معاہدہ ایچ ای سی کی مدد سے ہو جائے, یہ بھی تو ہو سکتا تھا. سر دیکھیں, ہونے کو چیزیں بہت ہو سکتی تھی, لیکن پچھلے 2.5 سال میں جس طرح وہ ایک یتیموں والا رویہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا گیا, ہم لوگوں نے بار بار گورنمنٹ سائڈ کو اپروچ کرنے کی کوشش کی, بالکل مطلب ایک سائڈ پہ رکھا گیا اسٹوڈنٹس کو, سوچا ہی نہیں گیا. ایون گورنمنٹ کی پریورٹیز میں کہیں دور دور تک ہمارا نام و نشان ہی نہیں تھا. تو ایسی صورتحال میں سر ایسے معاہدے ہونا ایچ ای سی کے تھرو اور ان کو یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا بالکل امپاسبل لگ رہے ہیں, یہ ان کے بس کا کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور تو آپ لوگوں کا ابھی تک کوئی ہے کہ کب جانے کا ہے یا آپ جانا بھی چاہ رہے ہیں؟ سر ہم تو جانا چاہ رہے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 7,000 میں سے تقریباً 4,000 طلبہ کرام جانا چاہتے ہیں, اور ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں نیکسٹ پروسیس کے لیے, کیونکہ لاسٹ بیچ میں بھی ایچ ای سی نے ان اسٹوڈنٹس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا, جو موسٹ ارجنٹ تھے اور پھر سیکنڈ اور پھر تھرڈ نمبر پہ. تو ایک فرسٹ لسٹ چائنا کو بھیجی گئی تھی جس میں سے چائنا نے رینڈملی اسٹوڈنٹس کو پک کر کے ان کو الاؤ کیا, اور ابھی ایک دوبارہ لسٹ پھر بھیجی جائے گی ایچ ای سی کی طرف سے, ایک ریکمنڈیشن لسٹ جائے گی چائنیز سائڈ کو جس میں سے پھر اسٹوڈنٹس کو وہ الاؤ کریں گے. تو اس سٹیج پہ ہم ایچ ای سی سے یہ ایک ریکویسٹ ہوگی کہ ایک تو لسٹ میں جو اسٹوڈنٹس کی نمبرنگ ہے اس کو بڑھایا جائے, اور یہ دیکھا جائے کہ کون سا اسٹوڈنٹ کس ایئر میں گریجویٹ ہو رہا ہے, اس کی نیچر آف دی ڈگری کیا ہے, اس کے ریسرچ پرابلم کیا ہے. اب کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں کہ مانا وہ پی ایچ ڈی میں ہیں یا ماسٹر میں ہیں, بٹ وہ ان کا کوئی ریسرچ ورک خاص نہیں ہے, آرٹس سے ہیں یا ہیومینٹیز گروپ سے ہیں, تو ان کو پریورٹی میں ہمیں سیکنڈ نمبر پہ رکھنا چاہیے. جو سائنسز کے ہیں ان کو اول دینا چاہیے, پروفیشنل ڈگریز ہیں. تھینک یو منیب احسن صاحب, توصیف احمد صاحب, نائس ٹو. اچھا, کل ہم نے وہ جو پروگرام کیا تھا آرمی کے سے متصل جو کمرشل ادارے ہیں, ان پہ کوئی وضاحت ہے؟ ایک تو یہ تھا کہ ایف ڈبلیو او کے بارے میں یہ وضاحت ہے کہ بھئی وہ ایف ڈبلیو او جو ہے فرنٹیئر ورک وہ پیپر رولز کے تحت ہی آتا ہے. ہم نے بات کی تھی کہ سنگل ٹینڈر بیسس کے اوپر ہوتا ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں پیپر رولز کے تحت ہی آتے ہیں. فوجی فرٹیلائزرز کی بھی بات ہوئی, تو وہ فوجی فرٹیلائزرز جو ہے وہ فوجی فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہے, یہ انہوں نے وضاحت کی ہے آپ کو, اور فوجی فاؤنڈیشن جو ہے وہ 1.7 ارب کا جو ہے وہ ٹیکس بھی جمع کراتے ہیں ان کے جو فوجی فرٹیلائزرز یا جو کمرشل گروپس ہیں. تو یہ ایک وضاحت دینی تھی کیونکہ کل ہم نے اس بارے میں بات کی تھی. تو آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے جی. خدا حافظ.
السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.